होशियार, उस्मान साहब आ रहे हैं। आखिरकार हमने इससे अपना घर बना लिया, अल्हम्दुलिल्लाह। हम अपनी सरजमीनें बढ़ाते रहेंगे, आगे बढ़ेंगे। कितने फौजी हैं एलची? हजारों हैं जनाब, जो लड़ने मरने के लिए हाजिर हैं। इनका इंतखाब एहतियात से किया जाता है। मुझे जवाब चाहिए एलची, उनके खिलाफ काफी होगी। मैं यहाँ जवाब लेने के लिए आया हूँ, जवाब देने के लिए नहीं। काज़म खान के खिलाफ खड़ा नहीं होना चाहूंगा मैं। आप जैसे बहादुर जंगजुओं ने मुझे हर कदम पर उम्मीद दी है, जबकि कोई भी गुंजाइश बाकी नहीं थी ना उम्मीद होने की, मगर हम लड़े। जैसे हमने उनके कमांडरों को मारने की कोशिश की थी, वो भी ऐसा ही करेंगे हमारे साथ। उनकी नीयत चाहे जो भी हो, वो लोग हमारे ख्वाबों के करीब कभी नहीं पहुंच सकेंगे। यही वजह है कि माहिर सिपाहियों के जरिए वो सबसे पहले ऐसा ही कुछ करेंगे। हम मगर अब से सिर्फ आंखें ही वहां पर नहीं, हमारी तलवारें भी वहीं गूंजेंगी। यमलिक पर आपको नजर रखनी होगी। जो हुक्म आपका। ऐस्तल कले की जिम्मेदारी आपकी है, याद रहे वो बहुत बड़ा है। जो हुक्म जनाब। टेकफुर वायलेंस के जासूस, अगर हम उन्हें नहीं मारेंगे तो वो सरदारान को निशाना बनाएंगे। सिपाही नजरें रखे हुए हैं, हम उनकी चालें जान लें पहले, फिर वार करेंगे इंशाल्लाह। तेज तरीन रास्ता नहर किनारे वाला है। पुरसा या सरहद तक जल्दी पहुंच जाएंगे। तो हमें वो 3 गिरोह में तकसीम करना चाहता है। कुस्तुनतुनिया से माथुलोस, वो भी इसी रास्ते की बात कर रहा है। सरदारों, इस जहान में हर चीज अपने वक्त की मुंतजिर है। वो बीज जो बोया था हमने, वो बड़ा हो गया और लहलहाने लगा, जिसकी शाखें उफक को छूने लगी हैं, या फिर वहीं शहीद हो जाएंगे। ये जिहाद का वक्त है। अल्लाहु अकबर। अस्सलामु अलैकुम नाजरीन। कुरुलुश उस्मान सीरीज के सीजन 5 की किस्त नंबर 1 में ये दिखाया जाता है और इस एपिसोड के आगाज में बाला को सफ़ेद लिबास में मलबूस दिखाया जाता है, जो जंगल में यहाँ वहाँ फिर रही होती हैं और बाला खातून को ढूंढते हुए इनके पीछे अलाउद्दीन बेबी आ रहा होता है और मुसलसल ये पुकारे जा रहा होता है कि अम्मी जान अम्मी जान। काफ़ी देर चलने के बाद बाला खातून एक कब्र के पास बैठ जाती हैं और कब्र पर हाथ रखकर बाला खातून ये कह रही होती हैं कि मेरी हलीमा मेरी हलीमा, और इसी के साथ कब्र को बोसा देते हुए कहती हैं, हलीमा बेटी परेशान मत हो, मैं आ गई हूं। और इसी लम्हे अलाउद्दीन बेबी वहां पहुंच जाते हैं और बाला खातून कहती हैं, मेरी बेटी तुम्हें ठंड लग रही होगी, ठहरो अब तुम्हारी माँ तुम्हें गर्म करने आई है। और इसी के साथ ही अलाउद्दीन बे बाला खातून को बार बार पुकारे जा रहे होते हैं, लेकिन बाला खातून कब्र के साथ लिपटते हुए कहती हैं, मेरी बेटी मैं आ गई हूं, अब तुम मजीद परेशान नहीं हो सकती और ना ही तुम्हें ठंड लगेगी। अलाउद्दीन बे कहते हैं, अम्मी जान हलीमा मर गई है, लेकिन बाला खातून अलाउद्दीन बे की कोई बात नहीं सुनती। अलाउद्दीन बे बाला खातून से कहते हैं, क्या आप मुझे नहीं देख सकती, क्या आप मुझे नहीं सुन सकती बाला खातून। बाला खातून की तरफ से कोई जवाब ना मिलने पर अलाउद्दीन बे अफसुर्दा हो जाते हैं, लेकिन बाला खातून कब्र से लिपटते हुए बार बार ये कह रही होती हैं कि मेरी बेटी मैं आ गई हूं, अब तुम्हें ठंड नहीं लगेगी। ये सब मनाजिर देखकर अलाउद्दीन बे बाला खातून के कंधे पर सर रखकर जोरों कतार से रोने लगते हैं और बाला खातून को कहते हैं कि अम्मी हलीमा मर गई है। बाला खातून ये सब कुछ सुनकर अलाउद्दीन बे को जोर से धक्का देती हैं और अलाउद्दीन बे दूर जा गिरते हैं, लेकिन अलाउद्दीन बे जब पलट कर देखती हैं तो बाला खातून वहां मौजूद नहीं होती और इसी के साथ एक और कब्र खुली होती है। अलाउद्दीन बे जब इस कब्र में जाकर देखती हैं तो एक लाश पड़ी होती है। जल्दी से अलाउद्दीन बे इस कब्र में उतर कर देखती हैं और इस लाश के मुंह से कफन हटाते हैं तो वो बाला खातून होती हैं। ये सब मनाजिर देखकर अलाउद्दीन बे जोरों कतार
پیار سے رونے لگتے ہیں اور بالا خاتون کا سر اپنی گود میں رکھ کر یہ کہتے ہیں کہ امی جان آپ نہیں مر سکتی۔ ناظرین، اسی کے ساتھ علاؤالدین بے بڑبڑا کر اٹھ جاتے ہیں، یعنی کہ یہ علاؤالدین بے کا ایک خواب ہوتا ہے اور وہی بے ساختہ یہ کہتے ہیں کہ امی نہیں مرنا، امی نہیں مرنا۔ اور دوسری طرف علاؤالدین بے دیکھتے ہیں کہ سپاہی مشق کر رہے ہوتے ہیں اور علاؤالدین بے کو دور سے فاطمہ دیکھ کر پریشان ہو جاتی ہیں اور جلدی سے علاؤالدین بے کے پاس پہنچتی ہیں اور کہتی ہیں کہ بھائی یہ ایک خوفناک خواب تھا، ہے نا بھائی، یہ ایک خوفناک خواب تھا، آپ پانی پی لیں۔ فاطمہ علاؤالدین کو کہتی ہیں کہ پھر آپ نے خواب میں بالا خاتون کو دیکھا ہے نا؟ جس کے جواب میں علاؤالدین بے کہتے ہیں کہ بالا اماں مجھے بہت یاد آتی ہیں۔ فاطمہ کہتی ہیں کہ میں یہ سب سمجھ سکتی ہوں، مجھے بھی حلیمہ اور بالا خاتون بہت یاد آتی ہیں، اور یہاں دونوں گلے لگ کر رونے لگتے ہیں۔ دوسری طرف یہ دکھایا جاتا ہے کہ سپاہی آپس میں مشق کر رہے ہوتے ہیں، جس میں ارحان غازی ایک سپاہی پر بھاری پڑ رہے ہوتے ہیں۔ جب یہ منظر کونور ایلب دیکھتا ہے اور ارحان کو مخاطب ہو کر کہتا ہے کہ کیا میں میدان میں آ جاؤں، جس کے جواب میں ارحان کونور ایلب کو کہتے ہیں کہ خوش آمدید۔ اور اسی دوران علاؤالدین بے اور فاطمہ بھی وہاں پہنچ جاتی ہیں اور سب سپاہی ڈھالوں پر تلواریں مار کر دونوں کا جذبہ بڑھا رہے ہوتے ہیں، اور اسی دوران دونوں سپاہی یعنی کہ ارحان اور کونور ایلب کے درمیان بہترین مشق جاری ہو جاتی ہے اور دونوں ایک دوسروں کے حملوں سے بچتے ہوئے اپنا دفاع کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ منظر دیکھ کر سپاہی بھی خوش ہوتے ہیں اور اسی دوران کونور ایلب ارحان غازی پر بھاری پڑ جاتے ہیں اور ارحان کی تلوار اس کے ہاتھ سے گر جاتی ہے تو کونور ایلب ارحان کو کہتے ہیں کہ بس ارحان صاحب۔ یہ سب سن کر ارحان دوبارہ سے اٹھتے ہیں اور گھوڑا گاڑی سے ٹوکرا اٹھا کر کونور ایلب کی طرف پھینکتے ہیں اور اسی دوران وہ اپنی تلوار بھی اٹھا لیتے ہیں اور دوبارہ سے ان دونوں کے درمیان لڑائی شروع ہو جاتی ہے۔ اور اسی دوران کونور ایلب ارحان غازی کو کہتے ہیں کہ اپنے غصے پر قابو رکھو کیونکہ غصہ انسان کو کمزور بنا دیتا ہے، اور کونور سپاہی ایک گلاس سپاہی سے پانی کا لے کر ارحان کے منہ پر پھینکتے ہیں اور دوبارہ سے اپنی تلوار کا زور ارحان پر چلاتے ہیں، لیکن اس بار کونور سپاہی کا بار ارحان غازی بڑی مہارت سے روک لیتے ہیں۔ یہ منظر دیکھ کر سب سپاہی خوشی سے جھوم اٹھتے ہیں، لیکن اسی دوران کونور سپاہی کی تلوار ارحان بے کی گردن پر آ جاتی ہے اور ارحان کا خنجر کونور کے سینے پر، اور دونوں ایک دوسرے سے باتیں کرنے لگ جاتے ہیں۔ کونور کہتا ہے کہ تجربہ ہمیشہ مہارت پر غالب آتا ہے، جس کے جواب میں ارحان بے کہتے ہیں لیکن احتیاط ہمیشہ تجربے سے پہلے آتی ہے۔ اور اسی دوران سب سپاہی ارحان کے خنجر کو دیکھتے ہیں جو کہ کونور ایلب کے سینے پر ہوتا ہے اور سب سپاہی خوشی سے جھوم اٹھتے ہیں ارحان کی اس مہارت کو دیکھ کر۔ اور اسی دوران ارحان کونور ایلب کو کہتے ہیں کہ آپ مجھے ہمیشہ کہتے ہیں کہ خنجر کو چھپا کر رکھنا چاہیے، اور آج یہ مہارت میں نے آپ پر استعمال کی ہے۔ اور اسی کے ساتھ دونوں ایک دوسرے کا حوصلہ بڑھاتے ہوئے ایک دوسرے کے ساتھ ہاتھ ملاتے ہیں۔ منظر تبدیل کر کے عثمان صاحب کو دکھایا جاتا ہے جو کہ بہت غور کے ساتھ ایک نقشے کو دیکھ رہے ہوتے ہیں اور اسی کے ساتھ ملعون خاتون بھی ان کے ساتھ موجود ہوتی ہیں۔ عثمان صاحب نقشے کا جائزہ لیتے ہوئے کہتے ہیں کہ اے قدیم برسا، تمہیں اپنے ارد گرد کے قلعوں پر بہت فخر ہے، اور اسی کے ساتھ ملعون خاتون نقشے پر بنی موجود قلعوں پر کائی جھنڈے لہرا کر کہتی ہیں کہ جب عثمان صاحب ان تمام قلعوں کو فتح کر لیں گے تو برسا ہمارے سامنے کچھ نہیں ہوگا، جس کے جواب میں عثمان بھی کہتے ہیں کوئی بھی نہیں، اس لیے وہ ہمارے پاس آئے تھے تاکہ وہ ہمیں گمراہ کر سکیں، جس کے جواب میں ملعون خاتون کہتی ہیں کہ وہ یعنی شہر کو ختم کرنے آئے تھے اور اس کی قیمت انہوں نے اپنی جانیں دے کر ادا کی ہے عثمان صاحب، جس کے جواب میں عثمان بھی کہتے ہیں نہیں، انہیں اپنی جانوں سے بھی بڑھ کر دینا ہوگا، ہم ان کے تمام قلعے ان سے لے لیں گے۔ اور اسی دوران ملعون خاتون ایک تلوار عثمان صاحب کے پاس لاتی ہیں اور کہتی ہیں کہ جب جنگ ہوتی ہے تو میرا دل 3 حصوں میں بٹ جاتا ہے، میرا ارحان، میرا علاؤالدین کیسے ایک ہنرمند سردار بن گئے۔ عثمان صاحب آپ جانتے ہیں نا کہ جب تک ہم متحد رہیں گے ایسے ہی کفار کو مٹی میں ملاتے رہیں گے۔ اس کے جواب میں عثمان صاحب کہتے ہیں انشاءاللہ ہم انہیں ایسے ہی مٹی میں ملاتے رہیں گے۔ اور اسی کے ساتھ عثمان بھی اپنی تلوار نیام سے نکال کر کہتے ہیں اے برسا، یا تم یا میں،
اور وہ اپنی تلوار نقشے میں گاڑ دیتے ہیں۔ اسی کے بعد منظر تبدیل کر کے ینی شہر کے ساتھ سپاہیوں کے ہیڈ کوارٹر کو دکھایا جاتا ہے، جہاں ایک سپاہی آتا ہے اور کہتا ہے سپاہیوں سے متوجہ ہو جاؤ، عثمان صاحب آ رہے ہیں۔ اس کے ساتھ تمام سپاہی یکجا ہو جاتے ہیں اور دوسری طرف عثمان صاحب تشریف لا رہے ہوتے ہیں، جن کے ساتھ ملعون خاتون اور بران سپاہی بھی ہوتے ہیں۔ عثمان صاحب آگے بڑھتے ہوئے کہتے ہیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ، اب ہمارا ہدف کیسٹل قلعہ ہے، اور آگے بڑھتے ہوئے کہہ رہے ہوتے ہیں میرے سپاہی جنگ کے لیے تیار ہو، میرے سپاہی کیا چاہتے ہو؟ سپاہی جس کے جواب میں کہتے ہیں ہم جنگ چاہتے ہیں حضور۔ پھر عثمان صاحب کہتے ہیں میرے سپاہی کیا چاہتے ہیں؟ سپاہی کہتے ہیں ہم کفار کو روکنا چاہتے ہیں۔ عثمان صاحب کہتے ہیں میرا سپاہی کیا چاہتا ہے؟ جس کے جواب میں سپاہی کہتے ہیں ہم باغیوں کے خلاف لڑنا چاہتے ہیں، ہم شہادت کی موت حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ یہ سب سن کر عثمان صاحب ماشاءاللہ کہتے ہیں، اور اسی لمحے ہیڈ کوارٹر کے باہر ایک سپاہی گھوڑے پر آتا ہے، جسے دیکھ کر بوران ایلپ فوراً ان کی طرف بھاگتے ہیں۔ بوران اس سپاہی کے پاس پہنچتے ہیں تو سپاہی بوران ایلپ کی طرف ایک خط کو بڑھاتا ہے اور کہتا ہے کہ جناب کونیا سے خبر آئی ہے۔ بوران ایلپ جب خط کو کھولتے ہیں تو پڑھتے ہیں تو پریشان سے ہو جاتے ہیں اور فوراً عثمان صاحب کی طرف بھاگتے ہیں اور عثمان صاحب سے کہتے ہیں کہ کونیا سے خط آیا ہے۔ جب عثمان صاحب وہ خط پڑھتے ہیں تو عثمان صاحب کو بہت غصہ آتا ہے اور وہ خط عثمان صاحب اپنے ہاتھ میں زور سے دباتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تمام سرداران دیوان میں آئیں۔ منظر تبدیل کر کے دکھایا جاتا ہے چارکوتائی کی بیوی آ رہی ہوتی ہے، جس کا سامنا فاطمہ خاتون سے ہوتا ہے۔ چارکوتائی کی بیوی فاطمہ خاتون سے کہتی ہیں کہ قاصد آیا ہے، چارکوتائی کے بارے میں کوئی پتہ چل سکا ہے؟ جس کے جواب میں فاطمہ خاتون کہتی ہیں کہ قاصد کونیا سے آیا ہے، انشاءاللہ جارگوتائی بھائی بہت جلد واپس آ جائیں گے۔ جس کے جواب میں جارگوتائی کی بیوی کہتی ہے کہ جارگوتائی نہیں مر سکتا، وہ ضرور واپس آئے گا۔ دوسری طرف جارگوتائی کا بیٹا بھاگ کر امی سے کہتا ہے کہ اماں حضور ابا جان کب آئیں گے؟ آپ ہر روز کہتی ہیں کہ ابا جان آ جائیں گے، لیکن کب آئیں گے؟ جس کے جواب میں الجھن خاتون اپنے بیٹے کو گلے لگا کر کہتی ہیں کہ تمہارے بابا زندہ ہیں اور وہ ایک دن ضرور آئیں گے۔ ناظرین، منظر تبدیل کر کے دکھایا جاتا ہے کہ ارحان سپاہیوں کے ساتھ جنگل میں آگے بڑھ رہا ہوتا ہے اور سپاہیوں سے کہتا ہے کہ اپنی ہر طرف نظر رکھیں اور کہتا ہے کہ ہر وقت ہوشیار رہیں۔ اب تک ہم بہت سے لوگوں سے جنگ کر چکے ہیں، لیکن سلوک جات کے لوگ مختلف ہیں، کچھ لوگ اپنے ماں باپ کو بھی قتل کر چکے ہیں، ان لوگوں کو کسی کی پرواہ نہیں ہوتی۔ تو ایک سپاہی کہتا ہے کہ کیا ارحان صاحب وہ آپ کو نہیں جانتے؟ جس کے جواب میں ارحان بھی کہتے ہیں کہ جو اپنے والدین کو مار سکتے ہیں تو وہ کسی کو بھی نہیں پہچانتے، ہمیں محتاط رہنے کی ضرورت ہے، صرف اپنی پہچان وہ لوگ رکھتے ہیں، ہمارا کام صرف انہیں روکنا ہے۔ ناظرین، اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ چھوٹا سا بچہ جو بازار میں بھاگ رہا ہوتا ہے، جبکہ فاطمہ اس کے پیچھے ہوتی ہیں اور اس سے پکار رہی ہوتی ہیں کہ رک جاؤ جارگوتائی، جبکہ جارگوتائی بھاگتے ہوئے کہتا ہے کہ میں تمہیں ایسا نہیں کرنے دوں گا۔ ننھے جارگوتائی کے سامنے جوشامان بھی آتا ہے، وہ اسے پھینکتے ہوئے چلا جاتا ہے، بھاگتے بھاگتے ہوئے ایک آدمی سے جا کر ٹکراتا ہے اور اس سے کہتا ہے کہ اگر اس خاتون نے مجھے پکڑ لیا تو بہت برا ہوگا، اور اس شخص کے پیچھے خود کو فاطمہ سے بچاتا ہے۔ فاطمہ کہتی ہیں بزدل یہاں آؤ، چلو عثمان بے آپ کو دیکھتے ہیں۔ جواب میں جارگوتائی کا بیٹا کہتا ہے میرا نام جارگوتائی ہے، میں کسی سے نہیں ڈرتا۔ عثمان صاحب کا نام سن کر فاطمہ سے وہ خوشی سے پوچھتا ہے کہ آپ عثمان صاحب کو جانتی ہیں؟ میں ان سے ملنا چاہتا ہوں۔ جواب میں فاطمہ خاتون کہتی ہیں یہاں کوئی ایسا نہیں جو عثمان صاحب کو نہ جانتا ہو۔ ناظرین، اس کے بعد منظر تبدیل کر کے عثمان صاحب کو دکھایا جاتا ہے۔ عثمان صاحب سے ملعون خاتون کہتی ہیں جناب ہم دعوت کے لیے تیار ہیں، حضور سب آ چکے ہیں، سب کچھ تیار ہے، بھوکے لوگوں کو کھانا کھلا دیا گیا ہے اور جن کے پاس سامان کی کمی تھی انہیں سامان دے دیا گیا ہے۔ یہ سن کر عثمان صاحب کہتے ہیں ماشاءاللہ ملعون خاتون ماشاءاللہ۔ خاتون کہتی ہیں جب لوگوں نے سنا کہ آپ آ رہے ہیں تو لوگ بہت خوش ہو گئے، ایسے لگتا ہے کہ سب اس وقت کا انتظار کر رہے تھے، اور اسی کے ساتھ ساتھ ملعون خاتون عثمان صاحب کو جبہ پہنا دیتی ہیں، چلو دعوت پر چلتے ہیں تاکہ خوش ہو سکیں۔ یہ کہتے ہی عثمان صاحب ملعون خاتون کے ساتھ باہر کی طرف روانہ ہو جاتے ہیں۔ ادھر جنگل میں ارحان سپاہیوں کے ساتھ مسلسل آگے بڑھ رہا ہوتا ہے اور ادھر ہی وحشی درخت سے کود پڑتے ہیں، اور ارحان بے سب سے کہتی ہیں سپاہیوں ہوشیار ہو جاؤ، یہ ایک گھات ہے۔ یہ کہتے ہوئے ارحان تلوار نیام سے نکالتا ہے
اور وہ سب ایک دم سے درختوں سے نیچے اترنے لگتے ہیں اور چاروں طرف سے ارحان اور اس کے سپاہیوں کو گھیر لیتے ہیں۔ انہیں دیکھتے ہوئے ارحان کہتا ہے اللہ اکبر۔ یہ کہتے ہوئے ارحان اور اس کے ساتھی ان پر حملہ کر دیتے ہیں۔ ابتدا میں ارحان کو لڑتے ہوئے دیکھ کر ایک وحشی کہتا ہے یہ ایک اچھا جنگجو ہے، تو اس کے ساتھ دوسرا وحشی ہی کہتا ہے ہم نے بہت سے اچھے جنگجو دیکھے ہیں، میں اس سے رحم کی بھیک منگواؤں گا۔ یہ کہتے ہی وہ آگے بڑھ کر ارحان پر حملہ کر دیتا ہے، مگر ارحان اس کی ایک نہیں چلنے دیتا اور جلدی اسے لات مار کر زمین پر پھینک دیتا ہے، جبکہ ارحان کے ساتھی وحشیوں کا بھرپور سامنا کر رہے ہوتے ہیں، لیکن مگر وحشی بھی ان کے ساتھ بھرپور مقابلہ کر رہے ہوتے ہیں۔ ارحان اور اس کے مخالف بھی ایک دوسرے پر مکے اور لاتیں برسا رہے ہوتے ہیں۔ اسی لمحے زور آزمائی کے دوران وحشی ارحان سے کہتا ہے تم سے میں رحم کی بھیک منگواؤں گا۔ جواب میں ارحان بھی کہتا ہے کبھی نہیں۔ یہ کہتے ہی وحشی حملہ کرتا ہے جس میں ارحان کا بازو زخمی ہو جاتا ہے۔ یہ دیکھ کر ارحان غصے سے لال ہو جاتا ہے اور اگلے حملے میں ہی وحشی کا بازو پوری طرح زخمی کر دیتا ہے، جبکہ دوسرے وحشی ارحان کے ساتھیوں پر حاوی ہو جاتے ہیں اور پورے جنگل میں وحشت کے آثار ہوتے ہیں، مگر ادھر ارحان مخالف کے حملے کو ناکام بنا کر تلوار اس کے گلے پر تان دیتا ہے۔ کچھ دیر کے بعد بالکل سناٹا چھا جاتا ہے، سب بالکل پرسکون ہو جاتے ہیں۔ وحشیوں کا سردار ارحان سے پوچھتا ہے کون ہو تم اور یہاں کیا کر رہے ہو؟ جواب میں ارحان صاحب کہتے ہیں آپ کی قائد سے بات کرنا چاہوں گا۔ جواب میں وحشی کہتا ہے ہمارا کوئی قائد نہیں، سب برابر ہیں، اب تم اپنا نام بتاؤ۔ یہ سن کر ارحان گرجتے ہوئے کہتا ہے عثمان صاحب کا بیٹا ارحان۔ یہ سن کر وحشی کہتا ہے تو تم عثمان صاحب کے بیٹے ہو؟ ہاں، تمہارا مقام ہمارے دروازے سے نہیں گزر سکتا۔ تو ارحان پوچھتا ہے داخلے کے لیے کیا کرنا ہوگا؟ تو جواب میں وحشی کہتا ہے سب سے پہلے تم اپنی تلوار اور لباس ہٹاؤ گے، اس کے بعد تم اس دروازے سے داخل ہو سکو گے۔ یہ سن کر ارحان کہتا ہے جس پر نظر لگائے بیٹھے تھے اس کو تلوار چھوڑنے کا کہہ رہے ہو؟ تو ارحان کے بازو کو زخمی کرنے والا وحشی کہتا ہے کہ اتنے خون بہانے کے بعد پھر تم زندہ ہو تو تمہاری جان ہماری امانت ہے۔ سردار کے بیٹے اپنا لباس اور تلوار چھوڑ دو تاکہ ہم تمہارے درد سن سکیں۔ یہ سن کر ارحان سوچ میں پڑ جاتا ہے۔ ناظرین، اس سین کے بعد ہم اس ڈرامے کا بہت اہم کردار دیکھتے ہیں جو کہ چھڑی اٹھائے شہر کی طرف آگے بڑھ رہا ہوتا ہے۔ ان کا حلیہ بالکل شیخ ادب علی جیسا دکھائی دیتا ہے۔ اسی لمحے خواتین چرگوتائی کو لے کر وہاں پہنچتی ہیں اور چرگوتائی بار بار یہی کہہ رہا ہوتا ہے کہ میں ختنہ نہیں کراؤں گا، ایسا نہیں ہوگا۔ پھر آپ اپنے ہم عمر بچوں کو دیکھ کر وہ ان کی جانب بڑھتے ہوئے کہتا ہے قربان ہونے کے لیے مویشیوں کی طرح کھڑے رہو گے؟ بھاگو یہاں سے، بھاگو، یہ لوگ ہم سب کو قربان کرنا چاہتے ہیں۔ اور اسی لمحے برہان خیمے سے باہر آتا ہے اور بلند آواز سے کہتا ہے دستور، عثمان صاحب آ رہے ہیں۔ یہ کہتے ہی عثمان صاحب ملعون خاتون کے ساتھ خیمے سے باہر آتے ہیں اور سینے پر ہاتھ رکھ کے سب لوگوں کو سلام پیش کرتے ہیں، جس کے جواب میں سب لوگ وعلیکم السلام کہتے ہیں۔ عثمان صاحب جیسے ہی آگے بڑھتے ہیں چارگوتائی ان کی جانب بھاگتے ہوئے کہتا ہے مجھے بچائیں حضور، مجھے بچائیں۔ فاطمہ خاتون اس کے پیچھے بھاگتی ہیں اور عثمان صاحب اس سے پیار کرتے ہوئے کہتے ہیں تمہیں ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں بیٹا، میں تمہارے ساتھ رہوں گا۔ جواب میں چارگوتائی کہتا ہے میں کسی چیز سے نہیں ڈرتا جناب، میں تو بس اپنے ابا کا انتظار کر رہا ہوں، میرے بابا کے آنے سے پہلے میں سنت پوری نہیں کروانا چاہتا۔ یہ سن کر عثمان صاحب غمگین ہو جاتے ہیں اور اسے پیار کرنے لگتے ہیں اور کہتے ہیں تو کیا ایسا ہے؟ ہاں، میری بات سنو، میں تم سے وعدہ کرتا ہوں بابا کی واپسی تک سنت ملتوی کر دی جاتی ہے۔ یہ سن کر بہت زیادہ خوش ہوتا ہے چارگوتائی اور عثمان صاحب کے گلے لگ جاتا ہے۔ چارگوتائی کے بیٹے کے یہ الفاظ سن کر برہان کی آنکھوں سے آنسو نکل آتے ہیں۔ اس کے ساتھ ایک قبیلے کے لوگ عثمان صاحب زندہ باد، عثمان صاحب زندہ باد کے نعرے لگاتے ہیں۔ ایک طرف یونس بے اس طرح منتظر ہو کر دیکھ رہے ہوتے ہیں اور یہاں عثمان صاحب کہتے ہیں انشاءاللہ ہم اپنی فتوحات کے ساتھ آگے بڑھیں گے۔ عثمان صاحب اپنے لوگوں کو حوصلہ دلاتے ہوئے کہتے ہیں لوگوں پریشان نہ ہو، انشاءاللہ برسا کے قریب جتنے بھی قلعے ہیں ہم ان قلعوں کو فتح کریں گے۔ اور اسی دوران عثمان صاحب برہان کو کہتے ہیں کہ تم اپنا نغمہ سناؤ، اور یہاں برہان عثمان صاحب کو نغمہ سناتے ہیں۔ برہان کی نظم سن کر سب لوگ بہت اداس ہو جاتے ہیں تو اس کو عثمان بے کہتے ہیں کہ کتنا حکمت والا کلام ہے، ہم سب اللہ کے بے حد شکر گزار ہیں کہ ہم نے یہ سنا۔ اس کے ساتھ ہی ملعون خاتون ہم نے سنا اور بہت بار سنا، پھر ایسا کبھی نہیں سنا۔ پھر عثمان صاحب کہتے ہیں برہان یہ کس کے الفاظ ہیں؟ تو
बुरहान साहब कहते हैं उस्मान साहब ये यूनिस एमरे के अल्फाज हैं और वहां यूनिस एमरे अपना कलाम सुनते हुए आप दीदा हो जाते हैं। तो नाजरीन उम्मीद है कि आज की हमारी ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आज की हमारी ये वीडियो आपको पसंद आई है तो हमारे चैनल डेरा प्रोडक्शन को जरूर सब्सक्राइब करें और साथ ही लगे बेल के आइकन पर जरूर क्लिक करें ताकि मजीद कुरुलुश उस्मान सीरीज के सीजन 5 की तमाम वीडियोस आप तक बर वक्त पहुंच सके। इस बंदा नाचीज को दीजिए इजाजत, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।